बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक ये कि फ़रोग़ नसीम साहब ने तीसरी दफ़ा वज़ीर कानून का हल्फ उठा लिया है। हम बात करेंगे कि वो किस पार्टी से हैं और उनकी जो वाबस्तगी है, उनकी लॉयल्टी किसके साथ है, और वो इमरान खान की मजबूरी क्यों है। क्या इमरान खान को अपनी पार्टी के अंदर कोई वज़ीर कानून इस लायक नहीं है कि उसको वो वज़ीर कानून बना सके, क्योंकि MQM बज़ाहिर जिनसे फ़रोग़ नसीम का ताल्लुक़ है, जिस जमात के साथ, वो तो फ़रोग़ नसीम से बरात का ऐलान कर चुकी है। उनका कहना है कि फ़रोग़ नसीम हमारे कोटे में जो है वो वफाकी वज़ीर नहीं है इमरान खान की हुकूमत के। तो फिर ये किसके कोटे से हैं? एक हम ये बात करेंगे कि ये जो हल्फ उठाया है उन्होंने, और उसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं, और दूसरी बात, जो दूसरा वाक़या ये हुआ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो आज मिलने चले गए हैं अगवा होने वाले या उठाए जाने वाले सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के पास, उनसे मिलने। और मतीउल्लाह जान कितना बड़ा लफाफा सहाफ़ी है, और वो कितना पैसे वाला है, और वो कितना असर रसूख वाला है, या कितने उसकी ज़िंदगी के शिशके हैं, वो हम पहले तो उसकी गाड़ी की तस्वीर देख चुके हैं। और फिर बिलावल भुट्टो आज जिस सोफे पर बैठे, उस दीवार, सोफे के पीछे जो दीवार थी, उस पर जो चढ़ी सीलन थी, वो क्या बता रही थी, वो क्या पता दे रही थी। और जो मतीउल्लाह जान के साथ जो लोग उससे कन्नी कतरा रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो कायदीन, वो कन्नी क्यों कतरा रहे हैं, हम इन दो इश्यूज पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन किसके साथ है। पाकिस्तान के अवाम ने वोट के जोर पर ये मुल्क हासिल किया, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में। वोट के की बुनियाद के ऊपर ये मुल्क बना। जो कत्ल गारत हुई वो एक मिस हैंडलिंग कह लें, या हमारे दुश्मनों की नफरत कह लें, वरना कायदे आजम तो समझ रहे थे और वो कहते थे कि हम भारत के साथ इस तरह रहना चाहते हैं जिस तरह अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के साथ अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। ये तवक्को कायदे आजम को नहीं थी कि जो हिंदू है वो इस बर्बरियत का मुजाहरा करेगा, इतनी महाजरीन का कत्लेआम किया जाएगा। तो तहरीक पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक जमहूरी तहरीक थी। ये किसी ताकत, ये वोट के ताकत की बुनियाद पर इसको हमने हासिल किया था। और फिर इस कौम को, या इस जिसने वोट के जरिए ये मुल्क हासिल किया था, उसको अपना दस्तूर बनाने में कोई 23 साल गालबन लग गए। 73 में जब ये कानून बना, तो फिर कानून और कानून जो दस्तूर है बना, और ये दस्तूर साज जो लोग थे वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे, और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा। जो आइन की तमहीद उन्होंने यूं बांधी कि पूरी कायनात बिला शिरकत गैरे, इसकी जो हाकमियत है ये अल्लाह के पास है, और पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के नाम पर हासिल किया गया है, और पाकिस्तान में भी हाकमियत आला जो है वो अल्लाह के पास है। लेकिन इंसान बतौर खलीफा अल्लाह के नायब के तौर के ऊपर वो इस मुल्क का नज़्म व नस्क चलाएगा अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए। तो एक पार्टी अवाम हो गए, और दूसरी पार्टी वो हो गए जिनके जरिए हमने ये मुल्क चलाना था, इंतजामिया। इंतजामिया क्या है? हमारे ही मुंतखब करदा लोग हैं, और वो जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एक हुकूमत बनाते हैं, इंतजामिया को संभालते हैं, और वो जिस इंतजामिया ने ये मुल्क चलाना होता है, उनके नीचे पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक एक सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें हमारे जज हैं, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें हमारी मुसल्लह अफवाज के अदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत, जिनकी जिम्मेदारी है। तो ये स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का। यानी एक तरफ अवाम है अपने मुंतखब नुमाइंदों की सूरत में, और दूसरी तरफ इस अवाम के जो चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा से ज़्यादा कहना चाहिए सर्विस ऑफ पाकिस्तान में रखे गए मुलाजिम, एक वो है। तो मामला ये है कि हमने ये देखना है कि दो पार्टियां हैं पाकिस्तान में। पार्टी तो एक ही है, लेकिन दूसरी बुजुर्ग कुव्वत जो है पाकिस्तान की, जो नौकरशाही, अफसरशाही कह लें, सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लोग कह लें, वो दूसरी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में बन चुकी है। तो किस्सा ये है कि हमने देखना ये है कि कौन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अवाम वाली की पार्टी में है, और कौन जो है वो पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ा नहीं है, वो दूसरी तरफ है।
فروغ نسیم اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ فروغ نسیم اس طرح مثال ہے کہ فروغ نسیم جو ہیں وہ ایم کیو ایم، جب متحدہ ایم کیو ایم تھی، الطاف حسین اس کے جو قائد ہوا کرتے تھے، اور الطاف حسین جو ہیں وہ انہی پاکستان کے جو ملازمین ہیں ان کے وہ پروردہ تھے، ان کے وہ پالے ہوئے تھے۔ بہرحال ان کو پھر بعد میں ووٹ کی بھی حمایت حاصل ہو گئی کیونکہ ان کو بلڈ کیا گیا تھا، اور فروغ نسیم ان کے ٹکٹ پر پہلی دفعہ پاکستان کے ایوانوں میں پہنچے، اور انہوں نے یعنی آپ کہہ لیں چاپلوسی کی انتہا کرتے ہوئے، ایک وقت وہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ الطاف حسین یعنی دنیا کے دوسرے نیلسن منڈیلا ہیں۔ پھر ہم نے وقت بدلتا دیکھا کہ الطاف حسین زیر اعتاب آئے، لیکن الطاف حسین کے کہنے کے اوپر جو کچھ اس پاکستان میں قتل و غارت کرنے والے لوگ تھے، اور جو پاکستان میں کہہ لیں کہ انڈیا کا ایجنڈا سرو کرتے تھے، وہ ہم نے الطاف حسین سے یعنی برات کا انہوں نے اعلان کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ ہمارے جو سروس آف پاکستان کے لوگ ہیں، جو ہماری افسر شاہی ہے، ان کے لیے وہ آج بھی قابل قبول ہیں۔ اس میں چیدہ چیدہ اگر نام لیں تو وہ پاک سرزمین پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم پاکستان بھی ہے، اور فروغ نسیم صاحب بھی ہیں۔ فروغ نسیم الطاف حسین کے بعد وکیل ہوئے پرویز مشرف کے، یعنی غداری کیس میں۔ پرویز مشرف کے بعد آپ یہ ذرا تصور کریں کہ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے اور کتنی قابل افسوس بات ہے کہ ایک وہ بندہ جو الطاف حسین جیسے ہمارے ریاستی اداروں کے ڈکلیئر کردہ غدار، جو بھارت کے کھلے عام اور سی آئی اے کے اور MI6 کے ایجنٹ ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ متحرک رہے اور کراچی کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی وہ سازشیں کرتے رہے، ان کو نیلسن منڈیلا کہنے والا شخص جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف کا بھی وکیل بنا سپریم کورٹ میں ان کی ایکسٹینشن والے کیس کے اندر۔ پھر اب یہ جو فروغ نسیم صاحب ہیں، انہوں نے دوسری دفعہ جو استعفیٰ دیا، پہلے تو دیا نا جنرل باجوہ کا وکیل بننے کے لیے استعفیٰ دیا، پھر دوسری دفعہ انہوں نے استعفیٰ دیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومت کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان، حکومت پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے انہوں نے وزارت قانون سے استعفیٰ دیا، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عدالت میں پیش ہوئے۔ اس کے بعد اب پھر یہ دوبارہ حلف اٹھا کے وزیر قانون بن چکے ہیں، اور اب کی بار جو انہوں نے کیس لڑنا ہے وہ کلبھوشن یادو کا کیس لڑنا ہے۔ میں کلبھوشن یادو کے معاملے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک وقت وہ تھا کہ کلبھوشن یادو کا نام نہ لینے پر ہم ایک ملک کے منتخب وزیر اعظم کو غدار کہا کرتے تھے، لیکن آج ہم اسی کلبھوشن یادو کو چھوڑنے کے لیے یا اس کو ڈھیل دینے کے لیے آپ یوں کہیں کہ مطالبے پڑے جا رہے ہیں۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی یہ پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، جو ایم کیو ایم ہے وہ ان کو اپنے کوٹے سے وزیر نہیں مانتی، تو پھر یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ یعنی یہ کسی عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی ایسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو عوامی نہیں ہوتی؟ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مطیع اللہ جان کو جو جا کے ملے ہیں بلاول بھٹو زرداری، مطیع اللہ جان کے ساتھ جا کے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا کہیں فرض نہیں ہے، یہ اپنے دل کا سودا ہے، من کا سودا ہے۔ آپ جانتے ہیں، یعنی کم از کم وہ لوگ ضرور جانتے ہیں، بلکہ پاکستان کی اکثریت جانتی ہے کہ اس کا قصور کیا تھا اور اس کو اغوا کس نے کیا، لیکن حکومت کہتی ہے کہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ کسی حکومتی ادارے کا عمل دخل ہے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، بلاول بھٹو تو جو ہیں وہ ایک مظلوم آدمی، ہم مان لیتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے محب وطن لوگوں نے نہیں، بلکہ پاکستان کے جو دشمن ہیں، طالبان ہیں یا کوئی اور کرمنل لوگ ہیں، انہوں نے اغوا کیا ہوگا کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ، چلے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اغوا کیا ہوگا، لیکن اگر ہم یہ بھی مان لیں تو پھر وہ ایک مظلوم آدمی تو بنتا ہے، لیکن یہ حوصلہ جو ہے وہ صرف بلاول بھٹو کے حصے میں آیا۔ حکومت کو کیا مطلب یہ کرٹسی شو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ایک پاکستان کا صحافی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ ان کے حق میں آپ کی جو وزیر ہیں انسانی حقوق کی وزیر،
وہ ٹویٹ کر سکتی ہیں. اور اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ وزیر اعظم نے سخت ہدایات دی تھی کہ مطیع اللہ جان کو ہر صورت میں جو ہے وہ پیش کی یعنی بازیاب کروایا جائے، تو اگر ان کو جا کے آپ 2 حرف ہمدردی کے بول دیتے تو کیا قیامت آ جانی تھی. لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، کیونکہ معاملہ وہی ہے کہ مطیع اللہ جان اس پارٹی کی طرف کھڑا ہے جو عوام کی پارٹی، یعنی وہ پاکستان کے ووٹ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان کے دستور کے ساتھ کھڑا ہے. اور عمران خان سمیت مسلم لیگ نون کے لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ اس کا جرم کیا تھا، اور اگر وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس کے جو اغوا کار ہیں، وہ طالبان ہیں، وہ کرمنل ہیں، وہ جو بھی ہیں، وہ ان کے خلاف کھڑے ہیں. تو نون لیگ جو ہے، جس نے ہمیشہ سے پاکستان کی عوام کی بجائے جو ہے وہ نظریات کی نہیں، میں کہنا چاہوں گا بلکہ مفادات کی سیاست کی ہے، اور سیاست برائے سیاست کی ہے. نواز شریف آپ کو یاد ہوگا وہ کہا کرتے تھے کہ جی کہ میں پہلے جو بھی تھا لیکن میں اب نظریاتی ہو چکا ہوں. تو وہ جتنے نظریاتی ہیں وہ بھی ہم کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کتنے نظریاتی ہیں. لٹمس ٹیسٹ یہ تھا مطیع اللہ جان والا کیس، جس میں بلاول بھٹو زرداری پاس ہو گیا، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے وہ بری طرح ناکام ہو رہی ہے. جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ ٹویٹ پہ بڑے گولہ باری کیا کرتی تھی کس وقت جب ان کے ابا جی اندر ہوا کرتے تھے. تب ان کو پاکستان کا دستور بھی بہت عزیز تھا، تب ان کو پاکستان کے ووٹ کی عزت بھی بڑی مقدم تھی. اور لیکن جب سے معاملات جو ہیں وہ کچھ طے پائے ہیں ان کے، تو نہ ان کو پاکستان کا دستور عزیز ہے، نہ ان کو پاکستان کے شہریوں کی آزادی عزیز ہے، نہ ان کو پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کوئی لگاؤ نظر آتا ہے. میں بھی ہو لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہا. ایک ٹویٹ تو وہ کم از کم کر سکتی تھی. شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی اپوزیشن کے لیڈر ہیں. ان کا جو رول پلے کرنا چاہیے، جو ان کو وہ کرنے کی، وہ رول ادا کرنے کی بجائے، وہ کردار ادا کرنے کی بجائے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کھل کر اس طرف لائن تو اس طرف نہیں آ رہے، جس کا میں نے پہلے شروع میں آپ سے ذکر کیا کہ عوام کی پارٹی کون سی ہے اور عوام کی خدمت گزاروں کی پارٹی کون سی ہے. اور عوام کی خدمت گزاروں کا جو مفاد ہے وہ عوام سے اس وقت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو لہٰذا وہ جو عوام کی بات کرتے ہیں، جو آپ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، جو دستور کی بات کرتے ہیں، وہ ان کے دشمن ہیں. تو اعتزاز احسن کی مجھے چلتے چلتے بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ ایک ڈیل کے تحت پاکستان سے باہر گئے ہیں. یہ ان کی انفارمیشن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا یہ حصہ ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں گے. کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ 5 سال سے پہلے گرے، یا یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ، یا جمہوریت ڈیل ہو، یا پارلیمنٹ جو ہے وہ 5 سال پورے کرنے سے پہلے توڑ دی جائے یا ختم کر دی جائے یا ڈیزالو ہو. یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستانی جو جمہوریت اور دستور پر یقین رکھتا ہے وہ اس طرح کی خواہش رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی جو جدوجہد ہے اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرے گی. وجہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی نہیں دوسری دفعہ وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر گئے ہیں. ایک سزا یافتہ شخص، پہلے بھی ان کو سزا ہوئی تھی مشرف کے دور میں جب مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، اب بھی ان کو سزا ہوئی ہے. تب تو مشرف ایک فوجی عامر تھے اور فوجی عدالتیں تھیں یا جو بھی تھی، لیکن یا پی سی او کے تحت ججوں نے حلف اٹھائے ہوئے تھے. لیکن اس وقت پاکستان میں دستور موجود ہے، اور پاکستان کی جو سول کورٹس ہیں، پاکستان کی عدلیہ سے ان کو سزا ملی ہوئی ہے، وہ نااہل ہوئے ہیں، اور نیچے سے بھی ان کو کرپشن کے کیس میں سزا ہوئی ہے. اس کے باوجود وہ ایک ڈیل کر کے بقول اعتزاز احسن کے وہ ملک سے باہر ہیں، اور وہ وہاں پہ چائے کی اور ایسپریسو ایک کافی کی قسم ہوتی ہے. مریم نواز کہتی ہے کہ وہ ان کو بہت پسند ہے، وہ اس کی چسکیاں لیتے ہوئے تصویریں اترواتے ہیں، فل زندگی انجوائے کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام کن حالوں سے گزر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو عوام کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں ان پر عرصہ حیات کتنا تنگ ہے، یہ ہم مطیع اللہ جان والے کیس کی صورت میں دیکھ چکے ہیں. اور بھی بہت سے معاملات ہیں، اور بھی اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، لیکن ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں. مطیع اللہ جان ایک صحافی تھا، معروف صحافی تھا،
اس کے لیے سب سے پہلے صحافی کھڑے ہوئے، پھر سیاستدان کھڑے ہوئے، لیکن پاکستان میں اس وقت اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو حق حاکمیت جو عوام کا اس کی بات کرتے ہیں، مگر ان کو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ان کو کی وہ ان کا پرسان حال نہیں ہے، ان پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن جو نواز شریف ہے اور جو ان کی پارٹی ہے، خصوصاً ان کی جو بیٹی ہیں جن سے ہم نے سارے سبق سیکھے، شجاعت کے سبق وہ دیتی رہی ہمیں، وہ ہمیں ووٹ کو عزت دینے کے سبق دیتی رہی، وہ ہمیں عوام کے حق آزادی، عوام کے حق حاکمیت کے سبق دیتی رہی۔ لیکن ان دنوں ان کا ٹویٹ جو ہے وہ خاموش ہے، اور خصوصاً مطیع اللہ جان والا، مطیع اللہ جان بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ معاملہ ایک شہری آزادی کا ہے، یہ معاملہ اس شخص کا ہے جو کھل کے بات کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو بات نہیں کرنے دی جاتی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت ایک ہی پارٹی ثابت کر رہی ہے۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، میں ایک پنجابی ہوں، میرے بڑوں نے شاید ہی کبھی پیپلز پارٹی کو اس طرح سے ووٹ دیا ہو، میں نے بھی کبھی نہیں دیا۔ یہ صفائی دینے کی ضرورت شاید اس لیے مجھے پڑ رہی ہے کہ کہیں میری کسی گفتگو سے یہ نہ لگے کہ میں شاید بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کی بے جا حمایت کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے جو بلاول بھٹو زرداری کا آج والا ایکٹ ہے وہ بہت اچھا لگا کہ انہوں نے جبر کے ان دنوں میں بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جا کے کھڑا ہونا پسند کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے اداروں کو ایک آنکھ نہیں کھاتا۔ تو لائن بڑی واضح ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حق حاکمیت کی بات کرتے ہیں عوام کے اور جو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جو صرف اپنی ذات کی بات کرتے ہیں۔ جب تک وہ اقتدار میں ہیں تو جمہوریت ہے، جب ان کو اقتدار سے نکال دیا جاتا ہے تو ظلم ہو جاتا ہے اور جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ان کے حق میں فیصلے آئیں تو عدلیہ آزاد ہوتی ہے، اور جب ان کے کوئی خلاف فیصلہ آ جائے تو عدلیہ جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ فیصلے کرتی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے عوام کا عوام دوست عمل ہے۔ پاکستان کے عوام دوست جو ہیں وہ ان کو اس وقت ان حالات میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، انہیں مطیع اللہ جان جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔